विष्णु अजने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। गुज़िश्ता की नशिस्त में मौज़ू काफ़ी तवील था तो हमने बीच में अपनी गुफ्तगू रोक दी थी। अब यहाँ से आज कोई नया मौज़ू नहीं चल रहा है, बल्कि गुज़िश्ता के मौज़ू को ही हम आगे जारी रखेंगे। तो इसमें इख्तिसार के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो गुफ्तगू चल रही थी हज़रत ज़ैद के बातिनी अहवाल को ज़ाहिर न करने के हवाले से, उस सिलसिले में बयान करते हुए मौलाना रूम ने एक अहम बात की तरफ इशारा किया था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का ज़िक्र किया आपने और कहा कि जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी चुराने वाले को पता चल गया कि सुलेमान आ चुके हैं और अब उसका ये हीला हुकूमत चलाने का ये जो हरबा चलने वाला नहीं है, हुकूमत सुलेमान के हवाले हो चुकी है। तो आप उसके हवाले से कह रहे हैं कि इंसान को अदम से वजूद में लाया गया, दुनिया में लाया गया। जब वो आलम अरवाह में था तो वहाँ से इस दुनिया में आने के लिए तैयार नहीं था। उसको ज़बरदस्ती उसकी पेशानी के बाल पकड़ के उसको दुनिया में ढकेला गया। अब ये हाल है कि दुनिया से वो फिर वापस आलम अरवाह में जाने के लिए तैयार नहीं है, मगर उसके साथ फिर भी वैसे ही होगा। जब वक्त आएगा तो उसको बाल पकड़ के ज़बरदस्ती इस आलम अरवाह में भेज दिया जाएगा। तो आप इस हवाले से यहाँ कहते हैं कि जो किस्मत अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है, बाज़ हक़ाइक़ ऐसे हैं, बाज़ रियलिटीज़ ऐसी हैं कि वो इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक बदलती नहीं है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अब बंदे को करना क्या है? उसको करना ये है कि ताबे फरमान रहना है। बुनियादी तौर पर यह है कि जो हुक्म दिया जाए वो पूरा करना है, ये उसके बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर उरूज चाहिए तो फिर फ़ना फिल्लाह की मंजिल हासिल उसको करनी है, नहीं तो कम अज़ कम हुक्म की तामील तो बहरहाल लाजिम है। तो आप कहते हैं कि ए देव, इंसान से ख़िताब करते हुए, ए अंगूठी चुराने वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तुझे पता होना चाहिए कि सुलेमान मरा नहीं है, अभी वो ज़िंदा है और कभी भी वक्त आएगा वो सुलेमान आ जाएगा अपनी मसनद पर बैठने, तेरा काम हो जाएगा। तो ये मत ख्याल कर कि सुलेमान का दौर ख़त्म हो चुका है, अब मेरी हुकूमत आ चुकी है। ऐसा नहीं है। जब तक सुलेमान गायब है तब तक तेरी हुकूमत है। जैसे सुलेमान आ जाएगा तेरी तख्त ताज हुकूमत सब ख़त्म हो जाने वाली है। तो आप उसका हवाला देते हुए कहते हैं कि इंसान को हमेशा ताबे फरमान रहना चाहिए और इताअत गुज़ारी फर्माबरदारी के ज़रिए दुनिया में नेक अमल करते रहने चाहिए और शैतान के मकर फ़रेब से बचना चाहिए, क्योंकि शैतान जब इंसान का दुश्मन है, खुला दुश्मन है, बार बार कुरान मजीद में ये बताया गया है कि शैतान दुश्मन है और ऐसा दुश्मन नहीं है कि छुपा हुआ है, बल्कि खुला है, डंके की चोट पर ये कह कर के मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हारे साथ दुश्मनी करता है। तो उसके बाद भी अगर कोई उसकी बात पर अमल करे या उसके हुक्म की तामील करे तो वो ख़ुद अपना आप नुकसान करेंगे। देव मी साजद जिफानिन कल जवाब ज़हरा ने ता दफ़े गोया दिया जवाब। अब आप कह रहे हैं कि जो देव है, शैतान है, वो तालाबों जैसे लगन बना रहा है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लगन तैयार कर रहा है, उसके अंदर पानी भर रहा है कि तालाब हों जैसे। इंसान को दिखाई देता है कि वो एक छोटा सा लगन है। इंसान चाहता है कि एक छोटा सा लगन है, मैं हाथ डालकर अपना हाथ तर करके, या एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, मैं एक गोता लगाकर बाहर निकल जाऊंगा। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, वो बहुत गहरा है, अगर तुम एक बार उसमें कूद जाओगे तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा।
تو اس کی یہ کارستانی ہے، اس کی یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے جو انسان کو ڈبانے کے لیے، غرق کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے وہ ایسے دکھا رہا ہے جیسے کہ وہ ایک چھوٹا سا لگن ہے جس کے اندر پانی ہے، حالانکہ وہ گہرا کنواں ہے۔ زہرا نے تا دفع گوید یا جواب، اور انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ شیطان کے ان ہتھ کنڈوں کا جواب دے سکے اور شیطان کی حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر سکے۔ اس کے لیے تو جگر چاہیے۔ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے، اکسا رہا ہے، اور آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے اس کی بات نہیں سننی ہے چاہے کچھ ہو جائے، تو اس کے لیے تو طاقت چاہیے، اس کے لیے تو عزم چاہیے۔ انسان کے پاس وہ ہے نہیں، اسی لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ شیطان ان کی دشمنی کر رہا ہے، ان کو برباد کرنے کا کام کر رہا ہے، پھر بھی اسی کو سنتے چلے جا رہے ہیں۔ خیش را بی چوں ہمی لرزی زبیم، مر ادم را نیز لرزاں دا مقیم۔ تو اپنے آپ کو دیکھ اے انسان، تو اپنے آپ کو دیکھ کہ کیسے کانپ رہا ہے خوف کے مارے۔ عدم کے معاملے میں بھی جب تو عدم میں تھا وہاں پر بھی یہ تیری یہی کیفیت تھی، دنیا میں جانے سے خوف کھاتا تھا۔ جب تجھے یہ کہا جاتا تھا کہ تجھے یہاں سے نکل کر دنیا میں بھیجا جائے گا تو پریشان ہو جاتا تھا، خوف زدہ ہو جاتا تھا، لرزاں تھا۔ اس وقت بھی تیری یہی کیفیت تھی، آج بھی تیری یہی کیفیت ہے، آج بھی تو لرزاں ہے، پریشان ہے، اور ہر انسان پریشان اور خوف زدہ ہے۔ اب آپ آگے بیان کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو خوف زدہ پریشان نہ ہو، کوئی کسی سے خوف زدہ ہے، کوئی کسی سے خوف زدہ ہے۔ ہر جگہ خوف ہے، ہر جگہ ڈر ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر آدمی کسی نہ کسی سے ڈر رہا ہے۔ نیک آدمی خدا سے ڈر رہا ہے، دنیادار آدمی دشمن سے ڈر رہا ہے، اور کسی کا کوئی دشمن نہیں ہے تو وہ مال دولت کی فراق میں ہے، اس کے چھین لیے جانے سے ڈر رہا ہے۔ کوئی بڑے بڑے عہدے منصب حاصل کرنے کی فراق میں لگا ہوا ہے، وہ مفلسی اور تنگ دستی سے ڈر رہا ہے، فیوچر سے ڈر رہا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز سے ڈر رہا ہے۔ کوئی بیمار موت سے ڈر رہا ہے، کوئی صحت مند آدمی بیمار پڑنے سے ڈر رہا ہے، ہر آدمی ڈر رہا ہے۔ ورت دست اندر مناسب میزنی، ہم ز ترسستاں کے جانے می کنی۔ اگر آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے، یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی کوئی منصب ملے، مجھے بھی کوئی پوسٹ ملے، مجھے بھی کوئی مقام ملے، میں بھی عالم کہلا جاؤں، میں بھی پیر کہلاؤں، میں بھی کسی گدی پر، کسی مسند پر بیٹھوں، یہ اگر آپ کے دل میں خواہش امن رہی ہے تو یہ سمجھ لو کہ جو تم اس کو حاصل کرنے کے لیے جو مشقت اٹھا رہے ہیں، جو تکلیف کر رہے ہیں، وہ بھی ڈر ہی کی وجہ سے ہے۔ اور ڈر کیوں ہے؟ لالچ ہے، اور لالچ اس لیے ہے کہ تنگی سے، پریشان حالی سے ڈرتے ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منصب اگر مجھے مل جائے تو میری آگے کی زندگی بڑی خوشحال گزر جائے گی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تنگی آ جائے، پریشان ہو جاؤں میں، تو لہٰذا پہلے سے کچھ اکٹھا کر لو، انتظام کر لو۔ تو بہرحال تب بھی ڈر ہے۔ یہ لالچ پیدا ہوتا ہی ڈر کی وجہ سے۔ اگر انسان کو ڈر نہ ہو، اس کی قسمت کا کہیں نہیں جائے گا۔ اس پر ایمان اور یقین ہو، ڈر ختم ہو جائے تو وہ لالچ کرے گا ہی نہیں۔ لالچ پیدا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ ڈر ہے چھپا ہوا۔ جمع پونجی انسان اسی لیے کرتا ہے، بینک بیلنس اسی لیے بناتا ہے کہ اب ڈر ہے کہ آگے چل کر اگر میرے پاس دولت نہ رہے گی اور تنگی آ جائے گی تو میں کیا کروں گا۔ زمین جائیداد لیتا ہی اسی لیے انسان ہے کہ آگے کے فیوچر میں اس کے کام میں آئے، وہ بھی ڈر ہی کی وجہ سے ہے۔ ہر چجس عشق خدائے احسنست، گر شکر خائیست آنجا کندنست۔ اگر اللہ تعالیٰ کے عشق کے علاوہ کچھ ہے، اگر کوئی اور ڈر ہے اللہ کی محبت کے سوا، اللہ کے خوف کے سوا، اگر آپ کو کوئی اور ڈر ہے تو چاہے وہ ڈر آپ کا کتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو، شکر خوری والا ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے لیے جان کنی ہے، سکرات الموت کی طرح ہے۔ اس کے بعد آپ سیدھا موت کی طرف جائیں گے، بربادی آپ کا مقدر بنے گی۔ ابھی چونکہ موت آئی نہیں ہے نا، اس لیے آپ جان کنی کہہ رہے ہیں۔ بربادی کے بعد تو وہ سیدھا سیدھا موت کہلائے گی۔ ابھی بربادی ہوئی نہیں ہے نا، اسی لیے آپ جان کنی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ چیست جاں کندن سوئے مرگ آمدن، دسترا آب حیات نازدن۔ اور یہ جو جاں کنی کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے؟ وہی تو ہے کہ نیکسٹ اسٹیج موت ہے۔
یعنی آپ بربادی کے قریب ہیں. جہاں کنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بربادی کے قریب ہیں، کیونکہ جہاں کنی جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد کا نیکسٹ اسٹیج تو موت ہی ہے. اور جہاں کنی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آب حیات آپ کو پینا ہے آپ اس سے محروم ہو گئے ہیں. کیونکہ آب حیات اگر آپ پی لیے ہوتے، بقا کی دولت حاصل کر لیے ہوتے، بقا کا جام پی لیے ہوتے، جب آپ کو موت نہیں آنی ہوتی تو جہاں کنی میں نہیں آتی. جہاں کنی کیوں آتی؟ جب جان نکلنا ہی نہیں ہے تو جہاں کنی کیوں آئی؟ خلق را دو دیدہ در خاک ممات، صد گماں دارن در آب حیات. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ مخلوق کی جو نظر ہے وہ صرف مٹی کی طرف جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا اینڈ یہی ہے. ہر انسان جو ایمان والا ہو یا نہ ہو، خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، موت کو تو ماننے والا ہے. دنیا کا ہر آدمی جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو اس بات کا 100% یقین ہے کہ اس کو مرنا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں میں مرنے کا قائل نہیں ہوں، یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ کے اندر ہے احساس، وہ خیال آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، کیونکہ آپ نے دنیا میں لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کا یقین مضبوط ہے، آنکھوں دیکھی ہے، وہ سنی سنائی نہیں ہے. جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ مرنے والا ہے ہی ہے، آپ کو یقین ہے اس بات کا. تو آپ ہی کو نہیں ہے، کافر کو بھی ہے، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے کو بھی ہے کہ مرنا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مرنا ہے کا یقین تو اچھا ہے کیونکہ یہ حق ہے، موت برحق ہے، تو اس میں یقین کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد فنا ہو جانا ہے، یہ خیال غلط ہے، کیونکہ انسان کی نظر صرف مٹی تک جا کر ٹک جاتی ہے کہ انسان کو موت کے بعد زمین میں دفن کر دیا جائے گا، اس کی زندگی ختم. اور وہ جو آب حیات ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو لوگ پی جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، اس پر لوگوں کو شک ہے، یقین نہیں ہے. صد گما دارند در آب حیات، آب حیات کے معاملے میں لوگوں کو سینکڑوں شک پائے جاتے ہیں. جہد کن تا صد گما گردد نود، شب برو ورتو بخسپی شب رود. کوشش کرو کہ تمہارے جو 100 گمان ہیں، 100 شک ہیں، وہ کم از کم 90 ہو جائیں. کیونکہ 100 جب شک پیدا ہوتے نا تو سیدھا 0 نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے اندر 100 قسم کے شک پائے جاتے ہیں تو وہ سیدھا 0 نہیں ہو جاتے، آہستہ آہستہ کم کرنا پڑتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اس بات کی کوشش کرو کہ تمہارے 100 گمان اور 100 شک 90 ہو جائیں، پھر کوشش کرو تاکہ 80 ہو جائیں. اس طرح سے ہوتے 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 وہ منزل، یقین والی منزل حاصل ہو سکتی ہے. شب بیرو، رات کو سفر کرو. اگر یہ چیز حاصل کرنا ہے تو رات کو سفر کرو. اگر تو سو گیا تو رات چلی جائے گی. شب بیرو ورتو بخسپی شب رود. رات کو اٹھو، جاگو اور یہ کام کرو تاکہ تمہارے یقین کو وہ مقام حاصل ہو جائے، شکوک و شبہات دور ہو جائیں، اللہ کے بارگاہ میں سر جھکاؤ، وہ منزل حاصل کرو. ورنہ آپ سو جائیں گے تو آپ نیند میں ہی رہیں گے، پوری رات گزر جائے گی. کیونکہ باطنی مدارج لوگوں کو جو حاصل ہوتے ہیں وہ راتوں میں ہی ہوتے ہیں. رات ہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، رات ہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو اللہ کے قرب کی طرف لے جاتی ہے. سب کی اصلیت تو رات میں ہی کھلتی ہے. کھل گئی سب کی اصلیت احمد، ہے کچھ ایسا ہی رات کا دستور. ایک اور شعر ہے میرا، کرم کو ڈھونڈنے والے بھی کچھ سوتے ہیں راتوں میں، کرم کے ڈھونڈنے والے بھی کچھ سوتے ہیں راتوں میں، اٹھو پچھلی پہر کو اور خلوت میں اسے ڈھونڈو. وہ جو قرب ہے، جو باطنی قرب حاصل کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ رات میں حاصل ہوتا ہے، آدھی رات کے بعد. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، بہت بڑی ہستی. عالم روحانیت میں آپ کا ایک بڑا عظیم مقام ہے. آپ کا وصال ہوا
تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ رہا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میرے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کا مظاہرہ کیا، مجھے ایک بہت عالیشان کرسی پر لے جا کر بٹھایا گیا اور میرے سامنے الطاف و اکرام کی جو ہے بارشیں کی گئیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ جو مقام ہے آپ کو کس بنیاد پہ حاصل ہوا؟ پوچھنے والے نے پوچھا۔ تو اب حضرت جنید بغدادی کوئی معمولی شخصیت تو تھے نہیں کہ کوئی ایک چیز دو چیز بیان کرتے، پوری زندگی ان کی اطاعت گزاری فرما برداری میں گزری، علم کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیے، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہوئے گزار دیے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزار دیے، طریقت کے اسرار و رموز جانتے ہوئے گزار دیے، اس پر عمل کرتے ہوئے گزار دیے۔ کوئی ایک دو چیزیں تھوڑی تھیں جو پوچھنے والے کو حضرت جنید بغدادی بیان کرتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی میں نے محنت کی اور سب کچھ حاصل کیا، لیکن کوئی چیز میرے کام میں نہیں آئی، صرف ایک ہی عمل ایسا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عنایتوں کی بارش کر دی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون سا عمل تھا؟ تو آپ نے فرمایا میری عادت تھی رات میں سو جانے کے بعد 20 رات کو میں اٹھتا تھا اور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا تھا، بس اتنا ہی۔ معلوم ہوا کہ نیند توڑ کر اٹھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو لوگ ایک بار سو جاتے ہیں اور جب تک نیند بھرے نہیں تک اٹھتے نہیں ہیں وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ نیند توڑ کر اٹھو۔ اسی لیے تہجد کی نماز کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں بھی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر سو کر اٹھیں اور اٹھ کر نماز پڑھیں تہجد کی تو وہ بڑی برکت والی نماز ہوتی ہے، بڑے اچھے پھل دیتی ہے۔ در شب تاریک جو آن روز را، پیش کن آن عقل ظلمت سوز را۔ اندھیری رات جب آتی ہے، جب رات گھنی چھا جاتی ہے، آدھی رات کے بعد کی کیفیت آپ بیان کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس اندھیری رات میں دن کو تلاش کرو، اور وہ دن کیا ہے؟ وہ اللہ کے نور کی روشنی ہے۔ وہ جو نور ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دن میں نہیں رات میں ملتا ہے، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں ملتا ہے، اور اس کے لیے پیش کن آ عقل ظلمت سوز رہا، اور اس تاریکی کو ختم کر دینے کے لیے اپنی عقل کو رہنما بناؤ، عقل کا استعمال کرو۔ اور عقل کا استعمال سوتے ہوئے کہاں سے ہو سکتا ہے؟ در شب بدرنگ بس نیکی بود، آب حیواں جفت تاریکی بود۔ شب بدرنگ، یہ بدرنگ قسم کی رات، مطلب کالی اندھیری گھنگھور رات جو ہوتی ہے اس کو آپ بدرنگ کہہ رہے ہیں، جس میں کوئی رنگینی نہیں ہے۔ دن میں روشنی میں رنگینی ہوتی ہے نا، ایون سورج کی روشنی میں کلرز ہوتے ہیں، ویب گوئر جو ہے سورج کی روشنی ہی کے کلرز ہیں، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، ریڈ، یلو، اورنج، یہ سارے جو 7 کلرز ہیں یہ سورج کی روشنی میں ہوتے ہیں، رات میں تو کوئی کلر نہیں ہوتا، تو اسی لیے آپ رات کو بدرنگ کہہ رہے ہیں۔ تو بدرنگ رات میں ہی نیکیاں ہوتی ہیں، راتوں میں ہی ہوتی ہیں نیکیاں، دن میں تو سب برابر ہیں۔ دن کے وقت تو برا آدمی، نیک آدمی، اچھا آدمی سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سب کا ایک ہی دستور ہے، ایک ہی قاعدہ قانون ہے، سبھی کما رہے ہیں، سبھی دنیا داری میں لگے ہیں، سبھی جو ہے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ آپ اس لیے دیکھیں گے جتنے فرائض مقرر کیے گئے ہیں وہ سب دن کے ہیں۔ نماز صبح سے شروع ہوتی ہے لیکن وہ بھی رات میں ایک وقت میں آ کے ختم ہو جاتی ہے، آدھی رات عشاء کی نماز کا وقت بھی ابتدائی رات ہی ہوتی ہے وہ۔ اب یہ اور بات ہے کہ وقت اس کا کافی طویل وقت تک رہتا ہے، لیکن نماز کی ادائیگی تو اول رات ہی ختم ہو جاتی ہے، 20 رات میں کوئی نماز مقرر نہیں کی گئی ہے۔ روزے کا تعلق بھی دن سے ہی ہے، حج کا تعلق بھی، عرفات کا تعلق بھی دن سے ہی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق بھی دن سے ہی ہے۔ تو جتنے فرائض ہیں جو سب کو کرنے ہیں وہ دن میں ہی رکھے گئے، لیکن وہ قرب والا معاملہ جو سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے وہ رات کے لیے رکھا گیا، وہ خاص بندے ہی رات کو اٹھیں گے اور وہ انجام دیں گے۔
سرز خفتن کہ تواں برداشتن باچنی ستخ میں غفلت کاشتن. سر جو ہے سونے سے کب اٹھایا جا سکتا ہے؟ غفلت کے ایسے 100 بیج بو کر آپ غفلت سے سر نہیں اٹھا سکتے. آپ ہر روز رات کو سو کر رات گزار رہے ہیں، مطلب ہر رات غفلت کا ایک بیج آپ بو رہے ہیں. غفلت ہے یہ، رات میں بے تکا گھوڑے بیچ کر سو جانا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ غفلت کا اثر ہے. تو آپ ہر رات غفلت کا ایک بیج بو رہے ہیں رات میں سو کر. تو اب ایسا کرتے ہوئے آپ جاگنے کے فائدے کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کب سر اٹھ سکتا ہے سونے سے؟ سونے سے سر اٹھے گا تو یہ چیز حاصل ہوگی. خواب مردہ لخم مردہ یار شد خواجہ خفت و دزد شب برکار شد. نیند بھی ایسی نیند، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مردہ آدمی کی نیند ہے، اس غفلت کا شکار ہے. یہ جب غفلت انسان کی طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر، تو صرف نیند میں ہی نہیں، پھر اس کے بعد یہ غفلت دن میں بھی طاری ہو جاتی ہے، جاگتے ہوئے بھی غفلت طاری ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حرام نوالے بھی انسان کو پیارے ہو جاتے ہیں، پسندیدہ بن جاتے ہیں. جب غفلت طاری ہوتی ہے، حرام حلال کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. بس کیسا بھی آئے، بس آئے حرام لقمے بھی پیارے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غفلت، اور اس غفلت کی نیند میں اگر کوتوال صاحب سو گئے، خواجہ خفتو دزد شب برکار شد. خواجہ اصل میں کہتے ہیں سردار کو، یہاں پر تاجر کے معنی میں لیا گیا ہے، دکان کا تاجر. دکان کا تاجر اگر دکان میں بیٹھے بیٹھے دروازہ کھلا ہے، سامان رکھا ہے اور وہ سو جائے، تو کہتے ہیں کہ اگر تاجر اپنی دکان میں بیٹھ کر سو گیا تو چور بیدار ہو جاتا ہے. تو جیسے انسان غفلت کی نیند میں سو جاتا ہے تو اس کا چور بیدار ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے. جہاں غفلت طاری ہو گئی وہاں شیطان متحرک ہو گیا. تو نمیدانی کہ خصمانت کے اندھ ناریاں خصم وجود خاکی اندھ. تم کو نہیں معلوم کہ تمہارا دشمن کون ہے؟ کیا نہیں معلوم تمہیں؟ بھئی ایسے مت بنو جیسے کہ تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تمہیں بارہا بتایا گیا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے. کیوں پھر اس غفلت کا شکار ہو جب جانتے ہو کہ دشمن کون ہے؟ تو نمیدانی کہ خصمانت کے اندھ، نہیں جانتے کہ تمہارا دشمن کون ہے؟ ناریاں خصم وجود خاکی اندھ. یہ آگ سے بنی ہوئی قوم، مٹی سے بنی ہوئی قوم کی دشمن ہے. یہ فرق بتا رہے ہیں آپ. ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یہ مٹی سے بنی ہوئی قوم اور آگ سے بنی ہوئی قوم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. انسان کی دشمنی ہے شیطان سے، شیطان کی دشمنی ہے انسان سے. سب جانتے ہیں پھر بھی اسی کی سنتے ہیں. اس مفہوم کو ایک اور شعر میں بیان کیا ہے میں نے. کیا تعجب ہے کہ کرتے ہیں اطاعت اس کی جس کے بارے میں یقین ہے کہ کھلا دشمن ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی نا. چلو دشمن کون ہے نہیں معلوم تھا، آپ نے دوست سمجھ کر اس کی اطاعت کر لی، بات سمجھ میں آتی ہے. پھر بھی آپ کو خود پتا ہے اچھی طریقے سے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، اور وہ خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں تیرا دشمن ہوں اور تجھے برباد کرنے کے لیے متحرک ہوں. پھر بھی اسی کے سنتے جاتے ہیں. اب اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہوگی. نار خصم آب و فرزندان اوست، ہم چناہ کے آب خصم جان اوست. آگ جو ہے نا، پانی اور اس سے پیدا ہونے والی ہر چیز کی دشمن ہوتی ہے. جو چیز پانی سے پیدا ہوتی ہے، جھاڑ ہے اور دیگر چیزیں جس میں پانی ہوتا ہے، جھاڑ اور جھاڑ سے بنی ہوئی ساری چیزیں وہ پانی کی پیداوار کہلاتی ہیں. تو یہ آگ اس کی دشمن ہوتی ہے. ہم چنا کے آب خصم جانے اس، بالکل ایسے ہی جیسے کہ پانی آگ کا دشمن ہوتا ہے. پانی اور آگ میں جو مماثلت ہے دشمنی کی، وہی مماثلت انسان اور شیطان میں ہے.
پانی آگ کا دشمن ہے، آگ پانی کا دشمن ہے، انسان شیطان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ آب آتش را کشد زیرا کے او، خصم فرزندان آب است و عدو۔ پانی جو ہے آگ کو بجھا دیتا ہے، جب آگ کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ اور پانی میں دشمنی ہے، آگ پانی کی پیداوار کی مخالف ہے اور دشمن ہے، تو پانی جب بھی آگ کے اوپر ڈالا جائے گا آگ بجھ جائے گی۔ بعد ازاں ای نار نار شہوت است، کاندرو اصل گناہ و ذلت است۔ اب آگے جو بات آپ بیان کر رہے ہیں اس کو میں اور واضح کرنے کے لیے ایک بات بیان کرتا ہوں کہ پانی جب آگ کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، پھر آگ سے بھی پانی بجھتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اگر آگ اور پانی کے درمیان میں کوئی برتن رکھ دیں، برتن کے اوپر پانی ہے نیچے آگ ہے، پھر دیکھیں پانی آہستہ 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 ختم ہو جائے گا، ویپرز بن کے اڑ جاتا ہے۔ تو آگ بھی پانی کو ختم کرتی ہے، پانی آگ کو یکلخت ختم کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز بیچ میں حائل ہو جائے، اگر پانی بغیر کسی حائل ہونے کی آگ پہ گر جائے تو آگ بجھ جائے گی، لیکن اگر کوئی چیز بیچ میں حائل ہو جائے تو اب وہ آگ پانی کو جلا دیتی ہے۔ وہی حال انسان کا بھی ہے، اگر یہ وسوسے برتن اگر بیچ میں ہوں تو یہ آگ جب چلے گی تو اس وسوسوں کی مدد سے انسان کا پانی سوکھ جائے گا۔ یہ وسوسوں کو ہٹا دو، پانی نیچے گرے گا، آگ بجھ جائے گی۔ اور یہ وسوسے ہیں، یہ آرزویں ہیں انسان کی، یہ جو برتن ہیں یہ انسان کی آرزویں ہیں، اور آگے آپ کو صراحت کی جائے گی کہ کس طرح سے آرزویں، خواہشیں، شہوات، لذتیں یہ ساری انسان کو برباد کرتی ہیں، اس کا بیان آئے گا۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ انسان اگر اپنی آرزوؤں کو ہٹا دے، اور آرزوؤں کو پیدا کرنے والی چیز وسوسے ہی ہے، وسوسے پیدا ہو کر آرزوؤں کو جنم دیتے ہیں۔ آرزوؤں کو ہٹا دو، آگ بجھ جائے گی، نہیں تو پھر پانی بجھ جائے گا آپ کو۔ تو یہ آرزوؤں کے برتن کو آگ پہ مت رکھو، مت رکھ ان آرزوؤں کے برتن کو آگ پر، آب حیات ورنہ تیرا سوکھ جائے گا۔ بعد ازاں ای نار نار شہوت است، کاندرو اصل گناہ و ذلت است۔ اس آگ کے علاوہ ایک اور آگ بھی ہے۔ اب آپ تمثیل دے رہے ہیں، یہ جو آگ تم کو بتائی گئی ہے جس پہ پانی سوکھ جاتا ہے، اس آگ کے علاوہ ایک اور آگ بھی ہے۔ یہ مثال اس لیے دی گئی تاکہ تم کو بتائے کہ یہ آگ کیا ہے جو تم کو جلا دے گی، جو تمہارا پانی سکھا دے گی۔ وہ آگ ہے شہوت کی آگ۔ یہ شہوت کی آگ ہے، خواہشوں کی آگ ہے، لسٹ کی آگ ہے، اور یہ آگ گناہ اور لغزش کی جڑ ہے، انسان کو ابھارتی ہے گناہ کی طرف، انسان گناہ کی طرف پگھل کے جاتا ہے۔ اب یہ جو برتن ہے، برتن کے اوپر پانی ہے، نیچے آگ دہک رہی ہے۔ اب یہ امیجن کریے آپ چولہے پر پکنے والی اس چیز کو، نیچے سے آگ دہک رہی ہے۔ کس کی آگ ہے وہ؟ شہوات کی آگ ہے۔ شہوات کی آگ جل رہی ہے، بگونا گرم ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی بگونا گرم ہوا آپ کا، اب پانی گرم ہو کر اپنے شہوات کی تکمیل کے لیے نکلنا شروع ہوتا ہے، اور آہستہ 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 نکلتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت کے بعد پورا بگونا سوکھ جاتا ہے، آب حیات ختم، کیونکہ اس کی جو جڑ ہے، شہوات کی جڑ، وہ گناہ ہے۔ نار بیرونی بے آب بفسرد، نار شہوت تاب دوزخ می برد۔ جیسے بیرونی آگ سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسی طرح پانی سے بیرونی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ جانتے ہیں۔ بیرونی آگ کا جہاں تک معاملہ ہے، پانی سے بیرونی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ سے پانی ختم ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں بیرونی آگ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن جو اندرونی آگ ہے، شہوت کی آگ، وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی، سیدھا جہنم تک لے جاتی ہے۔ نار شہوت می نیار آمد بے آب، زاں کے دارت تب دوزخ در عذاب۔ شہوت کی آگ
پانی سے نہیں بجھتی. یہ جو آگ ہے یہ پانی سے بجھنے والی آگ نہیں ہے، اس لیے کہ عذاب میں اور دوزخ میں کا جو مزاج ہے یہ وہ مزاج رکھتی ہے. دونوں کا مزاج ایک ہے، دوزخ کا اور آگ کا. تو اس آگ میں جو جھلسا وہ سیدھا دوزخ کے راستے پر نکلا. نار شہوت راچ چارہ نور دیں، نورکم اطفاء نار الکافرین. لیکن علاج تو ہوگا نا. شہوت کی آگ اگر پانی سے نہیں بجھتی تو پھر کس طرح بجھتی ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ ایک ہی علاج بتاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نار شہوت راچ چارہ نور دین. شہوت کی آگ کا چارہ، اس کا علاج کیا ہے؟ دین کا نور ہے. وہ نور اپنے اندر اتارو، اور نور جب اتر جاتا ہے تو بڑی سے بڑی آگ بھی بجھ جاتی ہے. اب اس کو آپ آگے سمجھائیں گے. جس طرح نورکم اطفاء نار الکافرین، جس طرح تمہارا نور کافروں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. کافروں کی آگ ہوتی ہے جو ایمان والے کا نور اس کو بجھاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. چے کشد ای نار را نور خدا. اس آگ کو کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں بجھا سکتی سوائے اس نور کے. اور وہ نور کہاں اور کیسے آیا اور کیسے آگ بجھی؟ آپ اس کی مثال دیں. نور ابراہیم را ساز استاد. تو لہٰذا تم ابراہیم علیہ السلام کے نور کو اپنا استاد بنا لو. ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو نور تھا وہ نور ہی کام کرنے لگا، اور اسی نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ابراہیم کو نہیں جلانا، اور نہیں جلا سکتی تھی. تو اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنا لو اور اس کے اندر تمہارے اندر وہ نور دین کا پیدا کر لو تو پھر شہوت کی آگ سے تم چھٹکارا پا سکتے ہو. ورنہ شہوت کی آگ سے چھٹکارا دوسرے کوئی طریقے سے ممکن نہیں ہے. اب جو عام طور پہ جو لوگ اس طرح کی شہوت کا چھٹکارا پانے کے لیے طریقے اختیار کرتے ہیں وہ کارآمد نہیں ہیں، وہ آپ ثابت کریں گے بعد میں. تاز نارے نفس چون نمرود تو وا رہد این جسم ہم چوں اود تو. تاکہ تیرے نمرود جیسے نفس کی آگ سے تیرا لکڑی جیسا جسم نجات پا جائے. وہ جو آگ ہے شہوت کی آگ وہ نمرود کی آگ ہے، نفس کی آگ. نفس جو آپ کا آگ پیدا کرتا ہے وہ دراصل نار نمرود ہے، اور تمہارا جسم لکڑی جیسا ہے. اگر تم اس کو بجھاؤ گے نہیں تو وہ آگ تمہیں جلا کر رکھ کر دے گی. اب بتاتے ہیں آپ کہ عام طور پہ لوگ اس آگ سے بچنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، اور وہ طریقہ آگ کو بجھاتا نہیں ہے اور بڑھا دیتا ہے. اب آپ بتا رہے ہیں شہوت نارے براندن کم نشد او بے ماندن کم شود بے ہیج بدھ. شہوت وہ آگ ہے جو شہوت کی خواہش پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ایک خواہش ہے میں پوری کر دوں تو شاید یہ آگ ختم ہو جائے گی. کبھی نہیں ختم ہوتی، وہ اور بڑھتی ہے. جتنا اس کی آرزویں اس کی خواہشیں پوری کریں گے اتنی اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اتنی شدت کے ساتھ بڑھتی ہے. آرزوؤں اور ارمانوں کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے. انسان جو خواہشیں کرتا ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میں یہ کر لوں تو مر جاؤں، میں وہ کر لوں تو مر جاؤں، میں بیٹی کی شادی کر لوں تو مر جاؤں، میں بیٹے کی شادی کر لوں تو مر جاؤں، میں نواسے کی شادی کر لوں تو مر جاؤں، میں پوتے کی شادی کر لوں تو مر جاؤں، میں یہ گھر بنا لوں تو مر جاؤں. یہ کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. میری آرزو یہ ہے کہ ایسا ہو، میری خواہش یہ ہے کہ ایسا ہو. بس میری ایک خواہش ہے، وہ ایک ہی رہتی، پھر دوسری آتی وہ پوری ہونے کے بعد. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہی تو معاملہ سب کے ساتھ ہے. تو یہ شہوتیں، یہ خواہشیں چیز ہی ایسی ہیں، آپ ان کو جتنا پورا کرو اور بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس کا علاج آرزوؤں کو، شہوتوں کو پورا کرنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ کہتے ہیں او بے ماندن کم شوت بے ہیچ بدھ. وہ روکنے سے کم ہو جاتی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے.
جتنا شہوتیں پیدا ہوتی ہیں، لسٹ پیدا ہوتا ہے، خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہے، اس کو دبا دو، کسی قیمت پہ پورا مت کرو، پھر دیکھو ہر چیز کنٹرول میں آ جائے گی۔ پوری کرتے رہیں گے تو بڑھتی جائے گی۔ تاکہ ہزم می نہیں بر آتشے کہ بمیرت آتشس ہزم کشے۔ اور تو آگ کے اوپر فیول کب تک ڈالتا رہے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ کو بجھانے کے لیے آپ پانی ڈالنے کے بجائے فیول ڈال رہے ہیں۔ خواہشوں کا پورا کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آگ بجھانے کے لیے آگ کے اوپر آپ پیٹرول ڈال رہے ہیں۔ کیا پیٹرول ڈالنے سے آگ بجھے گی؟ کب بجھتی ہے؟ کہ بمیرت آتشس ہیزم کشے، ایندھن کے ڈالنے سے آگ کیسے بجھتی ہے؟ آگ دہک رہی ہے، وہاں پر آپ سوکھی لکڑی ڈالتے چلے جا رہے ہیں، کبھی بجھے گی آگ؟ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ چونکہ ہیزم باز گیری نار مرد، زاں کے تخوا آپ سوئے نار برد۔ جب تم اس ایندھن کو، اس فیول کو ہٹا لو گے تبھی آگ مردہ ہوگی۔ دو ہی راستے بچے، یا تو پانی ڈال کر ایمان کا نور آگ کو بجھا دینا، یہ تو سب کے پاس ہوتا نہیں ہے، وہ نور جو آگ کو بجھانے والا ہے یہ تو اتنی آسانی سے آتا نہیں ہے، اس کے لیے تو کافی ریاضت، مشقت، محنت کرنی پڑے گی، کافی وقت درکار ہوگا، کافی مجاہدے کرنے پڑیں گے، تب جا کے وہ نور حاصل ہوگا جو آگ بجھانے والا ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نور سے آگ نہیں بجھائی جا سکتی ہے تو کم از کم ایندھن اس کا ختم کر دو۔ جیسے ایک مثال دوں، آگ دہکی ہوئی ہے، لکڑی لگی ہوئے ہیں، پورے لکڑیوں کے اوپر آگ دہک رہی ہے۔ اب دو ہی راستے، یا تو اس کے اوپر پانی ڈال دو، آگ بجھا دو، یا ہر لکڑی کو الگ الگ دور دور کر دو۔ اب ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے اختیار کرنے کے بجائے الٹا اور اس کے اندر سوکھی لکڑیاں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ چونکہ ہیزم باز گیری نار مرد، جب تو ایندھن ہٹا لے گا تو آگ مردہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پرہیزگاری، نیکی، تقوی، ان چیزوں نے آگ پر پانی ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر تقوی، پرہیزگاری جو آپ کے اندر آئے گی وہ پانی کا کام کرے گی۔ جیسے نماز کے بارے میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی انسانوں کو برے کاموں اور برے راستے سے روک دیتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کرو، 5 وقت نماز پڑھو، چاہے کچھ ہو جائے، مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یہ کر کے دیکھو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھو۔ ورنہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو برے راستے سے بچنا چاہتے ہیں مگر بچ نہیں سکتے، کیا کرنا، مجبوری ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ تم نے کوشش ہی نہیں کی جو کرنا ہے۔ نماز خود روکے گی تم کو، اچھی طریقے سے نماز ادا کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اسی طریقے سے دیگر تقوی پرہیزگاری کے کام ہیں، وہ کام کرو، آپ پر پانی کا کام ہو جائے گا۔ کہ سیاہ گردد ز آتش روئے خوب، کو نہد گلگونا استقبل قلوب۔ خوبصورت چہرہ کہیں آگ کی قربت کی وجہ سے کالا ہوتا ہے؟ اگر کوئی خوبصورت انسان ہے، گورا، آنکھ ناک نقشہ بہترین، وہ جا کر آگ کے قریب بیٹھ جائے تو کیا وہ بدصورت ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا۔ کچھ وقت تک اس کے اثرات شاید اس کی اسکن پر دکھائی دیں گرمی کے، باقی اس کے بعد پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ تو جو اندر سے اچھا ہے اس کے اوپر اس آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ کو نہد گلگونا استقبل قلوب، اس لیے کہ اس نے دلوں کی پرہیزگاری کا، اپنے دلوں کو پرہیزگاری کا گلگونا چڑھا لیا ہے۔ اس آدمی نے تقوی، پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنے دل کے اوپر گلگونا چڑھا لیا۔ گلگونا کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ ایک خاص قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے جو لیڈیز استعمال کرتے ہیں، لال رنگ کا ہوتا ہے، خوشبودار پاؤڈر۔ اپٹن کہتے ہیں اس کو، ہمارے پاس گلگونا کہتے ہیں، غازہ کہتے ہیں۔ ہلکا پھلکا لال رنگ کا ہوتا ہے، عورتیں اپنے چہرے کے اوپر، گالوں کے اوپر لگا لیتی ہیں، ذرا چہرے پہ لالی
کلوں پر لالی آنے کے لیے بلش آن کے نام سے لگاتے ہیں لیڈیز. تو ایک خاص قسم کا لال رنگ کا اپٹن ہوتا ہے اور بہت پرانا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. آج کل تھوڑا سا وہ ایڈوانس شکل میں آ رہا ہے. پہلے ایک پاؤڈر ہوا کرتا تھا, اس پاؤڈر کو لوگ خواتین اپنے کلوں پہ سے لالی آنے کے لیے لگا لیا کرتی تھی, اور بہت قدیم سے اس کا طریقہ چلے آ رہا ہے. گلگونا یا گلگونا اس کو کہا جاتا ہے. ہمارے پاس عام طور پہ اردو میں اس کو غازہ کہتے ہیں, مگر نہ گلگونا آج کل لوگ سمجھیں گے نہ غازہ سمجھیں گے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بلشر ہی کہوں میں. یہ دراصل سیندور اور سفیدہ اور شہم, ہنزل, چمیلی, یہ تمام چیزوں سے ملا کر بنایا جاتا تھا پہلے. پتہ نہیں اب آج کل کیا کیمیکلز یوز رہے ہیں نہیں معلوم. پہلے اس کا طریقہ کار یہ تھا, یہ ساری چیزوں سے بنایا جاتا تھا. اور بہت سارے اشعار میں شاعروں نے یہ لفظ استعمال بھی کیا ہے, جیسے کہ مومن کا ایک مشہور شعر ہے, کیوں ہے رنگے زرد پر گلگونا اشک سرخ کا, کس لیے ملنے لگی صورت ہماری آپ کی. آپ کے پیلے چہرے پر یہ آنسوؤں کا گلگونا کیوں آ گیا ہے, کیوں آپ کی اور ہماری صورت اب ایک جیسی دکھائی دے رہی ہے. آپ تو خوبصورت ہیں, معشوق ہیں, ہم تو عاشق ہیں, ہم تو عشق میں رو رہے ہیں, مگر آپ کے چہرے پر آنسو کیوں آ رہے ہیں. آپ کے چہرے پر آنسو آئیں گے تو آپ کے چہرے کی لالی اور چمکنے لگے گی, گلگونا ظاہر ہو جائے گا, پھر آپ کا ہمارا چہرہ ایک جیسا لگے گا. بہرحال شاعر کا اپنا مزاج ہے, چونکہ ایک لفظ آ گیا اس لیے میں نے یہ شعر سنا دیا. نار پاکاں را ندارت خود زیاں, کیز خاشا کے شود دریا میں ہاں. آگ جو ہے یہ شہوات کی آگ, خواہشوں کی آگ, لذات کی آگ, لسٹ کی آگ, یہ پاک لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتی. جو اندر سے پاک ہو گئے ہیں ان کو یہ آگ نقصان نہیں پہنچاتی. یہ کوڑا کرکٹ ہے اور وہ دریا ہے. ارے کوڑا کرکٹ جو ہے نا, کچرا, اس سے دریا کب چھپ سکتا ہے. اگر دریا کے اوپر وہ آ بھی جاتا ہے تو دریا ایک سیکنڈ میں اس کو بہا کے کونے میں کر دیتی ہے. اگر دریا کے اوپر کچھ کچرا وغیرہ پانی کے اوپر آ بھی جائے تو وہ تو بہتا دریا ہے, وہ ٹکنے کہاں دیتا ہے کچرے کو, وہ بہہ جاتا ہے اور کچھ وقت تو دریا کے اوپر ہی تیرتے ہوئے بہتا ہے, پھر بعد میں کسی کونے میں ہو جاتا ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتی ہے یہ خواہشات کی, شہوات کی آگ ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ نقصان نہیں پہنچاتی کیونکہ ان کا دل تقویٰ پرہیزگاری کے ذریعے صاف ہو چکا ہے. انہوں نے خدائی تریاق کھایا ہوا ہوتا ہے. ہر کے تریاق خدائے راب خرد, گر خرد زہرے مگو یشکو بے مرد. جس نے خدائی تریاق کھا لیا ہو, اگر وہ زہر بھی کھا لے تو اس کو مردہ مت کہو, کیونکہ وہ اندر سے زہر کو مارنے والی چیز وہ پہلے سے کھائے ہوئے ہیں. جو آدمی زہر مارنے والی چیز پہلے سے کھایا ہوا ہو, پریکاشنری میجرز پورے کیا ہوا ہو, اگر وہ زہر کھائے گا تو زہر اندر جاتے ہی اس کا جو پہلے جو دوا اس نے کھائی تھی وہ زہر کے اثرات کو مار ڈالے گا. وہی اگر کام کوئی دوسرا کرے جس نے وہ نہ کھایا ہو تو وہ مر جاتا ہے. اب یہ فرق کیا ہے تربیت یافتہ لوگوں میں اور زیر تربیت لوگوں میں, فرق کیا ہے, اور ان کا معاملہ کیسے ہوتا ہے, ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. حکایت می کند